बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, फस्तायत अपने पंजे मजीद गाड़ती जा रही है, चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं, चैलेंज और बड़ा होता जा रहा है। और जो इमरान खान साहब हैं, उनके साथी कहते हैं कि अब इस लड़ाई को लड़ने का मज़ा आएगा, ये लड़ाई और टफ होगी। एक आम आदमी में ऐसी सूरत हाल में किसी हद तक मायूसी पैदा होती है। आप जो वीडियो मेरी इमरान रियाज खान के साथ देख रहे थे, उसमें बात ये हो रही थी कि मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस होना मना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में हमारा ये यकीन है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर मायूस क्यों होना। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हो क्या रहा है, इसका सबसे पहले जायज़ा ले लेते हैं। आपने देखा काशिफ अब्बासी साहब, पहले हमें पता चला कि 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर किए गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद तीसरा हफ्ता गुजर गया, काशिफ अब्बासी साहब अपनी स्क्रीन पर वापस नहीं आए। और उनके चैनल में मौजूद दोस्तों ने बताया कि टिल फर्दर ऑर्डर्स वाली बात थी। काशिफ अब्बासी साहब ने इस मामले पर अभी तक कोई बात नहीं की है, कोई ऐसा सच बात नहीं की है। फिर हमारे सामने आया हबीब अकरम साहब का मामला, खालिद जमील साहब का मामला, और उसके बाद अब हमारे सामने आ गया है नौजवान सहाफ़ी अकबर बाजवा साहब का मामला, ऑफ एयर कर दिए गए हैं। तो ये सिलसिला मुसलसल जारी है। इससे पहले सबीना पाशा साहिबा का मामला हमने देखा था। एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको खामोश करवाया गया है इस सेटअप की जानिब से, इस रजीम की जानिब से, चैनल मालिकान पे दबाव डालकर कि इनको नौकरी से निकाल दो, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, तो इनकी खींच ले जुबां, इनका घोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा। तो हबीब जालिब साहब ने गालिबन ये नज़म लिखते हुए एक मुशीर की ज़बानी डिक्टेटर को मुखातिब किया था। लेकिन सूरत हाल हमारे यहाँ अब भी वही है, उसी तरह से मामला चल रहे हैं और कोई ख़ास चेंज की उम्मीद नहीं है। जब चेंज की उम्मीद नहीं है तो क्या करना है, कोशिश करनी है। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने वाली है। ये साफ तौर पर हमारे यहाँ सिचुएशन है। इन्हीं हालात में ये जो जबर की, फस्तायत की फ़िज़ा है, जिसमें ग्रिप बढ़ाई जा रही है, गिरफ्त मजबूत की जा रही है, उसमें अब ताज़ा चीज़ क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 मजीद जजेस शामिल कर दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में जजेस की तादाद हो गई है 13। 8 पहले से मौजूद थे, 5 मजीद शामिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जज साहिबान की तादाद है 23। जो पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसकी तश्कील हो रही थी, वो हो रही थी 17 जजेस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल। लेकिन फिर उसके बाद ये जो तरमीम आई, तरमीम के बाद 34 जजेस कुल होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अभी मजीद जजेस आने हैं, और ये मजीद जजेस जब आएंगे तो क्या होगा, दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन हमारे सामने सिचुएशन यह है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस ये लगा हुआ है और मजीद 5 जजेस शामिल कर दिए गए हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस जुडिशल कमीशन में जो 2 मेंबरान हैं, इन लोगों ने मुखालिफत की। दूसरी तरफ 9 लोग थे, उन तमाम 9 लोगों ने इत्तेफाक किया और ये 5 जजेस शामिल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। अब इनकी तादाद हो गई है 13। इन जजेस में शामिल हैं जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जस्टिस शकील अहमद साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट वाले, जो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर, वो इसमें शामिल नहीं किए गए। तो बताया जा रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे, उन्हें यहाँ कैसे शामिल किया जा सकता था। बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़ आ गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक आ गए, केपी से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद आ गए, सिंध से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। अब आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी कैसे हुई, ये जान लेते हैं। अक्सरियत से मंजूरी हुई। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, इन चारों ने की मुखालिफत। चारों मेंबरान ने यह राय दी
کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کر دیا جائے، سپریم کورٹ کا ہر جج آئینی بینچ میں شامل ہو۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ میں مزید 5 نام شامل کرنے کی رائے آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ان کی جانب سے دی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے آئینی بینچ میں ججز شامل کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ کیا، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ تجویز دی کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز شامل ہوں گے یہ اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ کے سربراہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کتنے جج درکار ہیں، کون سا جج آئینی بینچ میں شامل ہوگا یہ جوڈیشل کمیشن اکثریت سے طے کرے گا، لیکن آئینی بینچ کے سربراہ یہ طے نہ کریں۔ اب یہ ہو گئی ہے مسترد۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچ کے 3 مزید ججز نامزد کر دی گئے ہیں، جسٹس ریاضت سحر، جسٹس نثار احمد بھمبورو اور جسٹس عبد الحامد سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا حصہ بنا دی گئے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری ایک ماہر قانون ان سے بات ہو رہی تھی اس معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا گیا ہے، اس سے ہوگا کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے کیس پر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ رائٹ آف اپیل دے دیا گیا ہے۔ اب جب یہ 13 ججز اگر فرض کر لیجئے سنیں گے اس کیس کو، تو 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو آئینی بینچ کے تمام 13 ججز سنیں گے، تو پھر اس کے بعد جو اپیل ہے اس میں جتنے ججز نے سنا ہے ان سے بڑا بینچ تو وہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ پھر کیا بچے گا؟ پھر بچے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی 10 جج صاحبان، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ تمام آ جائیں گے تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے اس معاملے کو روکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید ججز آنے ہیں، کہنے لگے وہ بھی کیسے آئیں گے، وہ جوڈیشل کمیشن سے آئیں گے، تو جو رستہ ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو مزید کیا کہتے ہیں اسے، اس کی فول پروفنگ کی جا رہی ہے، اس کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اور اپنا کام یہ جو کر رہے ہیں لوگ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑی دل جمعی سے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اکثریت ہے، حکومت ہے، طاقتیں زمینی ان کے پاس ہیں، تو اس لیے یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کن حالات میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان حالات میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس وقت 142 ممالک کی فہرست ہے، جس میں 140ویں نمبر پر موجود ہے پاکستان، اور ہم جمہوریت میں 6 درجے تنزلی کر کے نیچے جا کے 10 بدترین جمہوریتوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان 10 بدترین جمہوریتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے ترقی کی ہے۔ تو یہ ہماری سچویشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تمام چیزیں ایک قوت نافذہ کے تحت، ایک غیر سیاسی عمل کے تحت، ہم نے ایک غیر جمہوری عمل کے تحت اپنے ہاتھ میں کرنے کی جس طرح کوشش کی ہے، سب کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، اس کا یہی نتیجہ ہونا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک صاحب کچھ دن پہلے پاکستان لائے گئے، وزیر اعظم سے ملوائے گئے، پاکستان کے 1 سے 2 شہروں میں گھمائے گئے، اینکرز کے سامنے بٹھائے گئے، اور ان صاحب نے کہا کہ میں پاکستان میں لے کر آؤں گا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ۔ انہیں پاکستان میں امریکہ کا ایک ارب پتی بزنس مین بنا کر پیش کیا گیا، اور انہوں نے رچرڈ گرینل کے خلاف، انہوں نے عمران خان کے خلاف، اور انہوں نے یہ جو حکومت ہے اس حکومت کے لیے ماحول بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ان صاحب کا نام تھا جنٹری بیچ۔ ہم نے جتنا ان کو ریسرچ کے بعد نکالا کہ کیا ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کی کمپنی وہ گاڑیاں کرائے پر دیتی ہے کہ جن گاڑیوں میں پیچھے ایک کرین لگی ہوتی ہے، ایک سیڑھی لگی ہوتی ہے، کھل کے بڑی ہو جاتی ہے، اس کے آگے ایک بکٹ ہوتی ہے، بکٹ میں 1 سے 2 بندے آ سکتے، اور وہ جو کھمبوں کے اوپر ایشو ہوگا کوئی بھی تو وہ موٹر کے ذریعے اوپر کیا جائے گا، اور وہاں جا کے وہ کام کر لیں گے۔ یہ ہمارے یہاں بھی کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں سڑکوں پہ، تو وہ گاڑیاں کرائے پر دیتی ہے ان کی کمپنی۔ اس کے علاوہ کچھ جو موومنٹ کے اکوپمنٹ وغیرہ ہیں وہ کرائے پر دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ صاحب ہمارے ہاں ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ اب یہ جو بڑا بزنس مین ہے یہ پہنچ گیا بنگلہ دیش۔ ہمارے ہاں تو یہ تھا نا کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے،
اور ہم سے آذربائیجان کے صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان میں بس سب چھوڑ چھاڑ کے کوئی پیپر ورک وغیرہ کچھ نہیں، جس طرح ہوتے نا ابو کہتے ہیں یہ لو بیٹا پیسے عیش کرو، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آئیں گے اور پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کر دیں گے، پیپر ورک وغیرہ سب کچھ سائڈ پہ۔ تو اسی طرح سے یہ جنٹری بیچ تھا، یہ اب بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں انویسٹ کرے گا۔ اس نے بنگلہ دیش میں جو اس وقت معاملات دیکھ رہے ہیں انقلاب کے بعد، محمد یونس صاحب گرامین بینک والے جنہوں نے بنگلہ دیش میں غربت کے خاتمے میں بڑا کام کیا تھا، ان سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ کیا بات ہے، آپ لوگوں نے زبردست کام کیا ہے، انقلاب آیا ہے، اس کے بعد آپ نے چیزیں بڑی بہتر کر دی ہیں، میں آؤں گا اپنے سرمایہ کے ساتھ اور بنگلہ دیش میں ہم پیسے انویسٹ کریں گے۔ ہم نے قوم کو بتایا تھا یہ آئے گا پاکستان میں اور پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا۔ یہ جو آذربائیجان ہے نا، جس کے ریزروز کوئی $12 ارب کے قریب ہیں، یہ پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، یہ ہمیں گوگل ریسرچ بتاتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 مہینے میں یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، $100 ارب کی، تو ہم قطر کو دیکھتے ہیں، ہم UAE کو دیکھتے ہیں، ہم سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھارت میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک ہے 1 سال اور رکھ لو، یہ جو تمہارے پاس ہماری طرف سے پیٹرول کی مد میں پیسے آ رہے ہیں، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پیٹرول، اس کو 1 سال اور بڑھا لو۔ چین ہم سے کہتا ہے اچھا تمہارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو 1 سال اور بڑھا لو، جو ہم نے تمہیں قرضے دیے ہوئے ہیں ان پہ تم مزید وقت چاہ رہے ہو، مزید وقت لے لو۔ تو یہ ہمارے ریزروز کی صورتحال ہے اور اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال دعویٰ مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں کہ ایسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں کہ ایسی انویسٹمنٹ کبھی آئی نہیں ہے۔ آپ ذرا سا کچھ ریسرچ کر کے دیکھیں، گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری سچویشن ہے کیا۔ آخری چیز جو امن و امان کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، اس میں ہوا یہ ہے کہ دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ اکوڑا خٹک، وہاں حامد الحق حقانی صاحب، مولانا سمیع الحق جو راولپنڈی میں اپنے گھر میں نشانہ بنے تھے، چھریوں کے وار کر کے ان کو مار دیا گیا تھا، ان کے صاحبزادے حامد الحق حقانی وہ ایک خودکش حملے میں جان سے گئے ہیں، 6 افراد شہید ہوئے ہیں اور نماز کا اجتماع تھا، اس موقع پر یہ خودکش حملہ کیا گیا، بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ IG خیبر پختونخوا نے اور خیبر پختونخوا کے آفیشلز نے یہ کہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ اس خودکش حملے کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ٹارگٹ تھے وہ نشانہ بن گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مرکز میں موجود تفتیشی ادارے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں کہ کس چیز کا خدشہ ہے، خطرہ ہے، انٹرسپٹ کیا گیا ہے گفتگو کو، ایسے عناصر کی جو امن دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت کے تفتیشی ادارے ہیں، جو سراغ رساں ادارے ہیں، وہ بھی تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہوا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا، مگر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، دہشت گردی کا قلعہ قمع کر دیا گیا ہے، یہ دعویٰ ہم اکثر سنتے ہیں۔ اس دعوے میں جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی سچائی ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے، لیکن یہ صورتحال امپروو کرتی ہوئی ہمیں قطعاً نظر نہیں آ رہی ہے۔